जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज की जो स्टोरी है वो बड़ी, आपको पता है कई दिनों से पाकिस्तान में एक इंतहा उदासी की फ़ज़ा है। मच्छ में इतना बड़ा वाक़या हुआ, 11 के करीब वहाँ पे कानकुन बेचारे जो थे, वहाँ पे हज़ारा शिया जो थे उनको मार दिया गया। मारना तो चलो आगे एक तरफ, उन्होंने जिस तरह आगे बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया गया, पूरे मुल्क को उन्होंने आगे दहला कर रख दिया। और उसके बाद जो स्टैंड ऑफ हुआ, जो बहुत सारे लोगों के सवालात सामने आ रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं अब तक उनको कोई तसल्ली अमेज़ कोई जवाब देने में मेरा ख्याल नाकाम नज़र आ रहे हैं। वो ये है कि मच के लोग चौथा पाँचवां रोज़ है वो सड़क पर अपने प्यारों की लाशें लेकर बैठे हुए हैं। और उनका ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आएँ और उनसे आके बात करें, उन्हें कुछ आके एश्योरेंसेस दें, उसके बाद ही फिर वो अपने ये प्यारों की लाशें जो है ना वो आके दफनाएंगे। और आज हमने देखा है कि वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज़ साहब हैं, वो भी मच पहुँची हैं और उन्होंने जाकर वहाँ पे ये क्वेटा वगैरह में या बलूचिस्तान में उन्होंने उनसे आके इज़हार तज़ियत किया। और बड़ी उन्हें मतलब आपको पता है हम उन पर नाक़द रहते हैं, बहुत से तनकीद रहते हैं, मरीम पे भी करते हैं, बिलावल पे करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। जो इस मौके की आप कह सकते हैं मुनासबत थी, जो मौके का वहाँ पे ये डिमांड से मरियम ने तकरीर की, बिलावल ने की। और मरियम ने जिस तरह के कहा कि वो जाकर ख़वातीन के साथ भी तज़ियत करना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, और जिस तरह का वो उन्होंने जेस्चर का मुज़ाहरा कि डेफिनेटली उसका एक अपना इम्पैक्ट उनके फॉलोअर्स पे या पाकिस्तान के लोगों पर आया होगा। यकीनन उनके मुखालफिन तो यही कह रहे हैं कि जनाब कि आप वहाँ पर लाशों पर सियासत करने गए, लेकिन क्या करें अब आप अगर मुल्क का वज़ीर आज़म जाने को तैयार ना हो तो फिर उसके बाद अपोजिशन को भी नहीं जाना चाहिए, बिलावल को भी नहीं जाना चाहिए, मरियम को भी नहीं जाना चाहिए। और वो अगर जाते हैं वहाँ तकरीर करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहते हैं बहुत ज़्यादा अनाह है इनमें, वो किसी को अपने अलावा किसी को समझते नहीं हैं कि कोई और भी इंसान हो सकता है, उसके दुख हो सकते हैं, उनमें बहुत बड़ी अनाह है कि वो आके तज़ियत नहीं करना चाहते, ख़ुद को उनके साथ बैठना नहीं चाहते। तो इसको एक पॉलिटिकली एक वो ये कह रहे हैं कि सियासत करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म जो थी उनको बड़ा फ़ोन किया था, अप्रिशिएट किया था, पूरी दुनिया के आगे उन्होंने जो ये वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी बेंच मार्क बना दिया था कि ट्रेजिडी हो जाए तो एक प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, कैसे कंपैशन दिखाना चाहिए। वो भी तो उनको भी खतरात हो सकते थे उनके पे। अगर न्यूजीलैंड में भी तो यही था, 40-50 लोग मारे गए थे, चलो यहाँ तो 11 लोग थे, वहाँ पे बहुत सारा गुस्सा था, एंगर था। वाइट वहाँ पे नस्ल परस्त थे, दीगर लोग थे जो उन पर नाराज़ थे प्राइम मिनिस्टर पे कि आप क्यों इस तरह मुसलमानों को ज़्यादा उनको गले से लगा रही हैं, ज़्यादा करीब। कैसे उन्होंने हीलिंग टच के ज़रिए पूरे उन्होंने न्यूजीलैंड को उन्होंने वो कर दिया था, ये करीब ले आई थी। सो अगेन वो भी प्रेसिडेंट मौजूद थे इमरान खान साहब के सामने और इन्होंने उनको ये फ़ोन करके तारीफ़ की थी, बकायदा ट्वीट्स किए थे इन्होंने उस पर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। सवाल वो ये पहले दिन से जो पूछा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो क्यों जाने को तैयार नहीं है। और आज मेरा ख्याल है ज़्यादा ये बात ये पूछी जा रही है ज़्यादा, बल्कि मैं समझता हूँ PTI को ज़्यादा इसका नुकसान होगा, उसके फॉलोअर्स को, उनके फैंस को, उनके हामियों को, कि जनाब कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, चौथा पाँचवां रोज़ है, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर बैठे हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो 1 घंटे के लिए चले जाते हैं। बिलावल और मरियम भी तो आज चलेंगे, बल्कि उन्होंने एक तरह अगर पॉइंट स्कोरिंग की आप कहें, अगेन सियासत इज़ ऑल अबाउट ये होती पॉइंट स्कोरिंग होती है। ये कह देना कि फ़लाँ इशू पे सियासत ना करें, उसको कुछ ना करें, ऐसे नहीं होता। आपकी हर मूव जो है, हर फैसला, हर बातचीत, हर गुफ्तगू, हर विज़िट ये सियासी होती है, पॉलिटिकली होती है। वज़ीर आज़म साहब आपको याद, इमरान खान साहब यही करते थे, उस पर आके वही गुफ्तगू करते थे। बहुत सारी अब तो उनकी आ चुकी है, उनकी वीडियो भी आ चुकी है जिसमें उन्होंने फरमाया था जब हज़ारा के 2013 में उनके शिया हज़रात को वहाँ पे मारा गया था, तो जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे कि जरदारी कहाँ छुपा बैठा है, वो क्यों नहीं आता बलूचिस्तान, क्वेटा क्यों नहीं आते, क्यों बातचीत नहीं करते। बल्कि उन्होंने कहा था अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं बिल्कुल इस मसले को जड़ से उखाड़ कर रख दूँगा, और बड़े बड़े दावे एज़ यूजुअल उन्होंने किए थे। लेकिन आज जब ये मौका आया है तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं ना कि एक आगे उसमें इंग्लिश में कहते हैं लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन, लिविंग अप टू द ओकेजन। तो इमरान खान साहब सैडली मेरा ख्याल है वो उसमें नाकाम रहे। अपने फॉलोअर्स को उन्होंने बहुत सारा मयूज़ किया। आप उस पर ट्विटर पे जाएँ, सोशल मीडिया से वहीं से गेज किया जाता है कि खान साहब की अगर इस वक्त पॉपुलरिटी कहाँ तक पहुँची हुई है। अगरचे उनके हामी जो हैं वो फिर भी कोई ना कोई जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन बात बन नहीं पा रही। उन्हें खुद भी पता है, सारे माँ बच्चों ये जितने उनके हामी है, वोटर हैं, 1.5 करोड़ के लोग हैं, खुद उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके घर हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स, उन्हें पता है कि इस तरह की जवान लोगों को इस तरीके के बेदर्दी से कत्ल किया जाए। और वहाँ पर उनके लवाकीन जो हैं वो चौथा पाँचवां रोज़ इतनी सर्दी में बैठे हुए, मैंने से उस पर दर्ज हरारत में बैठे हुए, और उसमें सारी ख़वातीन हूँ, और उसमें 6 बहनें ऐसी भी हूँ जो ये कहें कि हमारा अकलौता भाई था, उसके बाद हमारे घर में कोई मर्द नहीं बचा जिसको जाके जो इनको एक तरह का कंधा दे या इनका जनाजा पड़े और इनको दफनाए। तो सबके दिल जो है वो दहल कर रहे हैं, सब ने उसका दर्द जो है महसूस किया है। लेकिन लगता है इस्लामाबाद जो है ना वो दर्द इसको, ये पेन को वो आके महसूस नहीं कर रहा, वो ज़्यादा इस पर वो आगे हिलने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म साहब का आज भी लेटेस्ट यही आ रही है कि नहीं जनाब अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। उनको जो मेन बात बताई जा रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है।
اگین آپ کے نزدیک اہم بھی ہوگی کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے روکا جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یا ان کے سیکیورٹی کے ادارے پرائم منسٹر پاکستان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان نہ آئیں, آپ کوئٹہ میں آپ نہ آئیں یا مچھ میں نہ آئیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا سیکیورٹی ان کا اداروں کا. پرائم منسٹر پاکستان کو آرڈر کرنے چاہیے تھا ان کو کہ یہ آپ کا کام ہے میری سیکیورٹی کو انشور کرنا. آپ نے کیسے مجھے انشور کرنا ہے, لے کے جانا ہے, لے کر واپس آنا ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی, آپ کی گارنٹی. اس وقت جو یہ خطرہ ہے, ڈینجر ہے, اس میں مجھے جانا چاہیے اور مجھے دیکھنا چاہیے کہ ان سے ساتھ بیٹھ کے کیسے میں آگے تھوڑا کنسول کر سکتا ہوں, یا میری پریزنس جو ہے ان کو کتنا یہ حوصلہ دے سکتے ہیں, یا اتنا بڑا سٹینڈ آف جو ہے اس کو کیسے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں. ایک پرائم منسٹر کو آرڈر کرنے چاہیے تھے اپنے انٹیلیجنس اداروں کو, اپنی سیکیورٹی کے اداروں کو, اپنی سیکیورٹی کی ٹیم کو کہ ایٹ واٹ کاسٹ یہ آپ کا کام ہے, میں آ رہا ہوں, کیسے مجھے سیکیور کرنا ہے, یہ آپ کا درد سارا ہے. میرا ہیڈیک یہ ہے کہ میں نے جانا ہے. یہ ایک آپ کا ایک ایگزیکٹو فیصلہ ہوتے ہیں جو آپ کو بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے. اپنی کریڈیبلٹی, اپنی ساکھ, اپنا کمپیشن جس کی آپ بات کرتے تھے وہ آپ کو شو کرنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو فیصلہ نہیں کر سکے, اگر انہیں انٹیلیجنس اداروں نے روکا بھی ہے تو آج اس کا جو فائدہ تھا وہ دیکھ بلاول نے اور مریم نے اٹھا لیا. پھر اب لاکھ کہتے رہیں جی کہ انہوں نے یہاں پہ اس پہ سیاست کی ہے اور وہ پالیٹکس کر رہے ہیں لاشوں پہ. تو پھر عمران خان صاحب بھی تو 2013 میں انہوں نے بھی جا کے تقریر کی تھی, انہوں نے بھی سیاست انہوں نے کی تھی ان کی ڈیڈ باڈیز پہ کی تھی. پھر تو سارے کرتے ہوتے ہیں. پھر آپ ان کو موقع نہیں دیتے ہوتے, اپنے اپوننٹس کو, پھر میڈیا کو موقع نہیں دیتے, پھر اپنے فالوورز کو امبیرس نہیں کرتے, اپنے فینس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرتے ہوتے. تھوڑا سا آپ کریج کا مظاہرہ کرتے ہوتے. دیکھنا پڑتا ہے وزیر اعظم یہ بننے کے لیے 22 سال کی جو جدوجہد آپ نے کی ہے خان صاحب نے, پھر جدوجہد کے ساتھ جب آپ کو کوئی اس کا ریوارڈ ملا, کوئی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے, خطرات ہوتے ہیں, ہیزرڈز ہوتی ہے. جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے, آفس ہوتا ہے, اس کے ساتھ اٹیچ بہت سارے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, برڈن ہوتے ہیں, بوجھ ہوتے ہیں. آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے, بٹ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ کہ آپ اس کے ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس کا بچی کا معصومہ کا آپ کو سن کے تو چلے جانا دے کہ میں کندھا دوں گا ان کے آپ کے بھائی کے اس کو جنازے کو, جس نے کہا تھا کہ ہم 6 بہنیں ہیں اور ہمارے پاس گھر کا کوئی فرد نہیں بچا. پھر تو یہ ریاست یہ مدینہ کا خلیفہ جو ہیں کوئی بھی اس میں یہ ہوں, انہیں تو پھر جا کے کندھا دینا پڑتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ رونا پڑتا ہے, ان کے بھائیوں کے قاتلوں کو ٹریس کرنا پڑتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسی یا دیگر اداروں کو تھوڑا سا آپ ان کو ٹف ٹائم دینا پڑتا ہے, کوسچنز پوچھنے پڑتے ہیں, انکوائریز آرڈر کرنی پڑتے ہیں, کوئی ہیڈز رول کرنے پڑتے ہیں کہ کیسے ہوا ہے کہ بار بار ایک ہی واقعہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سو عمران خان صاحب اس معاملے میں اگر ان کو انٹیلیجنس ایجنسی نے اس طرح کی چیزیں کہی ہیں اور ان کو وارن کیا گیا اور انہوں نے اس کو بائی کیا ہے, تو میرے خیال عمران خان صاحب نے اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے, اپنی ٹیم کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے ان کو ایکسیپٹ کر کے کوئی اس کا وہ نہیں کیا, اپنے لیے بہتری نہیں کی. اگین بہت سارے کوشچن اس پہ اٹھیں گے. پھر سیکورٹی کا کیا ہوتا ہے جی, دیکھیں وہاں خدا نہ خواستہ ان کو بلوا کے کوئی ٹریپ نہ کیا جا اور ان پہ کوئی عمران خان صاحب جائیں اور وہاں پہ کوئی اٹیک نہ ہو جائے ان پہ. بالکل یہ فیئرز بھی ہو سکتے ہیں, آئی ایکسیپٹ اٹ کہ ایسے بھی بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح کا واقعہ کریں تاکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلایا جائے اور اگین خدا نہ خواستہ ان پر کوئی حملہ کر دیا جائے. اس کے بڑے طریقے ہیں. مثلا سب سے بڑا بہتر طریقہ اس کا یہ تھا کہ آپ وہاں پہ جائیں, آپ کوئٹہ میں اتریں اور بلوچستان میں جو گورنر ہاؤس ہے وہاں پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں, اور جو مظاہرین ہیں, کچھ خواتین ہیں اس میں کوئی 3-4-5 یا ساتھ میں مرد جو ہیں, ان کو گورنر ہاؤس بلایا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ تعزیت کی جا سکتی ہے. دے ول اپریشیٹ دیٹ, انڈرسٹینڈ دیٹ کہ پرائم منسٹر پاکستان اگر سڑک پہ نہیں آ سکتا, نہیں بیٹھ سکتا, تو ایٹ لیسٹ وہ بلوچستان میں آ گیا ہے, ایک سیکیور جگہ پہ بیٹھ پہ آپ ان کے ساتھ مل سکتے تھے. وہ تصویریں آپ کا بہت سارا آپ کا جو امیج ہے وہ بہتر کر سکتی ہے. سو ضروری نہیں تھا کہ آپ مچھ کی سڑک پہ جاتے جیسے بلاول اور وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ, وہ بھی تو بڑے ٹارگٹ ہو سکتے تھے خدا نہ خواستہ. ان کا بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے پولیٹیکلی طور پر, ویدر وہ لائک اٹ اور ناٹ, جتنے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہو سکتے, وہ بھی تو وہاں پہ گئے ہیں خطرات مول لے کے, لہٰذا ان کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ. خیر اب وہ میرا خیال ہے وہ جائیں گے بھی صحیح, تو وہ بات عمران خان صاحب کی نہیں رہے گی جو پہلے رہنی اس میں رہ جانے چاہیے. تو سوال یہ کہ عمران خان صاحب پہ اب ان کے مخالفین یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں, جو کرٹکس ہیں, کہ عمران خان صاحب کسی کو بھی کوئی مرے جیے وہ اپنے علاوہ کسی کی وہ نہیں سمجھتے, کسی کے ساتھ تعزیت نہیں کرتے, کسی کے گھر نہیں جاتے. اور بڑے بڑے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر نہیں گئے, لوگوں کے پاس نہیں گئے, بعض کے ساتھ انہوں نے فارمل کنڈولنسز بھی نہیں کی. مجھے یاد ہے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب میرے دوست تھے, ان کی 2015 میں ڈیتھ ہوئی, بڑے قریب تھے عمران خان صاحب, ان کو بڑا ویلیو کرتے تھے, ڈاکٹر صاحب بڑا ان کو کرتے تھے. ان کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ان کی فیملی ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ عمران خان صاحب, ان کی ایک ہی بیٹی, اکلوتی بیٹی ہے, وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جیسا بندہ 2015 میں, تو وہ ان کے ساتھ بڑا ان کا تعلق رہا 30-40 سال سے زیادہ تھا کرکٹ کے حوالے سے, تو یہ جائیں گے کنڈولنسز کریں گے. لیکن عمران خان صاحب نے کوئی اس طرح کی کنڈولنسز نہیں کی. ایک ٹویٹ کیا تھا میرا خیال ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, ان کا خیال ہے ٹویٹ کر دینے سے ساری
وہ ہو جاتی, کسی کے گھر فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں. چلو فیئر انف. اس کے بعد ہم نے دیکھا میاں والی میں جو سب سے بڑا ان کے کزن تھے نجیب اللہ خان صاحب, حفیظ اللہ خان, اور ان کے انعام اللہ نیازی کے بھائی تھے. تو فرسٹ کزن تھے, جوان تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی وہاں پہ. بہت بڑا حادثہ تھا, واقعہ تھا میاں والی بکھر میں. ان کا بڑا رول تھا شروع میں یہ پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے. تو ان کی ڈیتھ ہوئی تو خان صاحب نے اس پہ نہ ٹویٹ کیا نہ ان کی وہ کنڈولنسز کے لیے گئے. آف کورس وہ ٹویٹ تو اس لیے نہیں انہوں نے کیا ہوگا, جیسے میں نے بتایا وہ ناراض ہوں گے حفیظ اللہ سے اور دیگر سے. تو اسی ناراضگی میں انہوں نے وہاں پہ بھی کوئی کنڈولنسز نہیں کی تھی, جو ہمیں نظر آیا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اگر ان معاملوں میں تھوڑی حساسیت کا مظاہرہ نہیں کرتے ہوتے. جیسے حالانکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ دشمن کے گھر بھی اگر فوتگی ہو جائے تو دعائے ہاتھ اٹھانے کے لیے دشمن کے گھر بھی لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن خان صاحب نہیں گئے تھے. اس کے بعد تیسرا جو بڑا واقعہ جو لوگوں نے نوٹ کیا ہے وہ تھا عبد القادر کا کرکٹر. آپ کو پتہ ہے بہت بڑے کرکٹر تھے. عمران خان صاحب خود ان کے بہت بڑے فین تھے. میں عمران خان صاحب کی بک پڑھا تھا, تو اس میں بھی انہوں نے آ کے عبد القادر کے بارے میں بڑا اچھا لکھا ہے, بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا. بلکہ ان کو ٹیم میں ان کو آ کے مسلسل رکھنے کا, ان کو ٹیم کو آ کے جب سلیکٹر ڈراپ کرنا چاہتے تو انہوں نے پھر بھی ان کو ڈراپ انہوں نے نہیں ہونے دیا. سو بڑا ان کا انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیے ہیں. اور عبد القادر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو بھی توقع کی جا رہی ہے, چلے ٹھیک ہے جنازے پہ آپ نہیں جا سکتے, سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, چلے کلوں پہ آپ نہیں جا سکتے ہوتے, مان لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, سیکورٹی ہیزرڈز ہوتی ہیں, فیئر انف. لیکن اب لاہور گئے ہیں, اس کے بعد 5-10 دفعہ گئے, کتنی دیر لگنی تھی کہ عبد القادر کے گھر آپ چلے جاتے, ان کے بچوں کے ساتھ ان کے سر پر ہاتھ یہ پھیر کے آتے. وہ کرکٹر جس نے آپ کو یہاں بہت ساری فتوحات دلوانے میں, آپ کو ہیرو بنانے میں بڑا رول ادا کیا تھا, وہاں بھی ہمیں لگا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا بالکل عبد القادر کے حوالے سے ایک ٹویٹ کے بعد ان کا وہی خیال ہے کہ ٹویٹ سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, ان کا اپنا خیر اپنا مائنڈ سیٹ ہے. پھر ہم نے نعیم الحق کو دیکھا کہ نعیم الحق سے جن سے 40 سال سے دوستی تھی ان کی باڈی, ان کو بھی یہاں سے اسی طریقے سے روانہ کر دیا گیا. اکیلے وہ یہاں سے اس پہ گئے اور کوئی ان کو کراچی جانے کے لیے ان کی فیملی کو کہا گیا کہ جی اپنے والد صاحب کو لے جائیں, بیکاز کہ ان کے آخری ان کے ڈیز ہیں. جب تک وہ زندہ رہے, وہ صحت مند تھے, عمران خان صاحب کے آخری دم تک انہوں نے خدمت بھی کی. لیکن جب انہیں لگا کہ اب وہ سروائیو نہیں کریں گے تو ان کو بیٹے کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور اپنے باپ کو لے جائیں, اور ان کی کراچی میں ڈیتھ ہوئی. تو خان صاحب وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا وہ نہیں گئے, انہوں نے وہاں پہ کوئی جنازے میں کوئی کل وغیرہ اس طرح کی کوئی انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی. 40 سال کی دوستی تھی. خیر بعد میں جب بہت زیادہ کرٹیسزم ان پہ آئی تو انہوں نے وہاں پہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک چھوٹی سی انہوں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک انہوں نے گیدرنگ کر کے وہاں پہ اس طرح کی ان کی یہ کلخانی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں کی گئیں. اب یہی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میں نے وہ واقعات بتایا نا جو نون قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں, باقی 19-20 چیزیں ہوتی رہے گی. اب ہم وہی رویہ دیکھ رہے ہیں, کنٹینیویشن دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے واقعے کے بعد مچ جانے کو تیار نہیں ہے, وہ یہیں سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں, یہیں سے بیٹھ کے چیزیں کر رہے ہیں. تو اب یہ موقع تھا خان صاحب کے لیے کہ آپ بھی اسی طرح کا کمپیشن دکھاتے, آپ بھی اسی طرح کا وہ نیوزی لینڈ والی خاتون کا یہ خاتون وزیر اعظم کی طرح آپ بھی جاتے, کچھ ان سے بیٹھتے, کوئی بات کرتے, کوئی کسی کے ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کی تصویر آ جاتی, تو بہت بڑا آپ کو پولیٹیکلی طور پر فائدہ ہونا تھا. جو ایڈوانٹیج آپ کو لینا چاہیے, ایڈوانٹیج سے مراد ہے کہ آپ کو جو تھوڑی سی وہ لینی چاہیے تھی کہ یس میرے اندر کمپیشن ہے, میں قوم کا ایک وزیر اعظم باپ ہی ہوتا ہے نا, ایلڈر ہوتا ہے, میں ایلڈر ہوں, میں آپ کا باپ ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور انہیں آگے 6 بہنوں کو کہتے ہیں کہ ول ٹیک کیئر آف یو, اسٹیٹ ول ٹیک کیئر آف یو, آپ لوگ اپنے کو خود کو اکیلا نہ سمجھیں. تو کتنا بڑا جسچر جانا تھا. لیکن اب پتہ یہ چلا کہ میں ان کی جو مصروفیات آ رہی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آج انہوں نے وہ جو ٹرکش ڈرامہ جو ہے اس کے ارطغرل اس کی ٹیم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پھر پتہ چلا یوٹیوبرز ہیں ہمارے دوست, ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ نے حکومت کا کیسے دفاع کرنا ہے اور حکومت کے جو کریٹکس ہیں ان کی پھٹیاں کیسے آپ نے بھرنی. اب یہ میں آپ کو پرائرٹیز بتا رہا ہوں اسلام آباد میں آج کل ہو رہی ہیں, جب 11 وہاں پہ لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, پلس سینٹ کے الیکشنز کے لیے جوڑ توڑ کے لیے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سو پھر ترجمانوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ پوزیشن کو آپ نے کیسے آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے. ایک طرف پورا ملک اسٹینڈ اسٹل ہے, وہاں لوگ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ٹی وی شوز پہ, اس کے علاوہ بات نہیں ہو رہی, اور لوگوں کا دل یہاں پہ اس پہ دکھی ہیں, اس میں زخمی ہیں. اور آپ کو چوتھی اس سائڈ پہ عمران خان صاحب کے ان کے انٹیلیجنس ادارے یا ان کی سیکورٹی یہ بتا رہی ہے کہ حضور آپ نے نہیں جانا, آپ نے یہاں بنکر میں بیٹھنا. میرا خیال ہے جنہوں نے بھی عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے اور خان صاحب نے ان کا یہ مشورہ مانا ہے, انہوں نے ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کی, دشمنی کی ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ان کو آ کے میرا خیال ان کو فالو کرے گی, ان کو ہانٹ کرے گی فار جیئرس ٹو کم. عمران خان صاحب تو بہادری کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. وہ کرکٹ میں بھی بہادر کیپٹن سمجھے جاتے تھے. ایم کیو ایم کو انہوں نے کراچی میں چیلنج کیا وہاں پہ 12 مئی والے واقعات کے بعد 2007 میں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ وہاں فاٹا تک چلے گئے تھے جلوس لے کر, یہ ڈرونز کے خلاف, یہ بھی خطرہ تھا وہاں پہ اٹیک نہ ہو جائے. وہ تو بہادری کا سمبل ہوتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو لگا ہے کہ ایک ہیرو ہمارے پاس ہے جو کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے, سب کو چیلنج کرتا ہے, وہ اسٹیٹس کو کرتا ہے, فوج کے خلاف تقریریں کرتا ہے, انٹیلیجنس کے خلاف کرتا ہے, آ کے ان کے خلاف کرتا ہے. کراچی میں وہ ایم کیو ایم کو ٹیک آن کر لیتے, ہر کسی پہ بات کر لیتے, امریکہ کو ٹکر جاتا ہے. لیکن کیا یہاں 11 لاشیں پڑی ہوئی ہیں سڑک پہ اور پرائم منسٹر پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے نہیں جانا.
کیونکہ آپ کی سیکورٹی کے پرابلم ہو سکتے ہیں، اور خان صاحب کو اس کو مان لینا دیٹس ویری اسٹرینج. اور میرا خیال ہے خان صاحب کو اس سے اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ مزید اس بات کو ایکسپلائٹ کریں گے، اور خان صاحب کی کریڈیبلٹی، ان کی پولیٹیکل ساکھ اور دیگر چیزیں پہلے بڑی جلدی سے ایروڈ ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے جو خان صاحب نے اپنی سیاست پہ، اپنی گورننس پہ اور اپنے دعووں پہ انہوں نے ڈالا ہے.